नई शादीशुदा जिंदगी के आगाज में जारून के चेहरे पे खुशी थी। उसे इज़्ज़ा का साथ मिलने पर जिंदगी की इन खूबसूरत लम्हात को जीने में मजा आ रहा था। आज भी वो उसके गुर्बत में मदहोश, उसके वजूद की रानाइयों में खोया हुआ था। लेकिन अचानक ठटक गया। इज़्ज़ा का चेहरा बेजारी और नफरत से लबरेज था। उसका जिस्म तो यहाँ मौजूद था, लेकिन सोचे कहीं और थी। और वो हकारत से जारून के बारे में सोचने पर मजबूर थी। जब मोमिन ने उसे पहली बार बताया था, शायद जारून भाई को हमारी मोहब्बत के बारे में इल्म है, ये सोचकर वो परेशान नहीं हुई थी। क्या हुआ, कजन्स में मोहब्बत हो ही जाती है, कौन सा जारून भाई को ये बात बुरी लगेगी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये इंसान अपने ही भाई की मोहब्बत पर डाका डालेगा, ये जानते हुए भी कि इज़्ज़ा उसके छोटे भाई मोमिन की मोहब्बत है। उसने मुनाफकत और घटियापन की इंतहा कर दी थी। न सिर्फ उससे शादी कर ली, बल्कि अब पूरे हक से उसके वजूद पर दस्तरस हासिल कर ली थी। जब भी जारून उसके करीब आता, उसे नफरत और कराहत का एहसास होता, और यही तासुर उसके चेहरे से झलक रहा था, जिसे देखकर आज जारून चूक गया था। उसने एक दो बार पहले भी ये महसूस किया था, लेकिन फिर अपना वहन समझकर सब झटक दिया। अभी उनकी शादी को सिर्फ एक महीना ही हुआ था, लेकिन आज उसके चेहरे पर बेजारी देखकर वो एक झटके से उठा था। जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर नफरत और बेजारी के सिवा कुछ नहीं होता। अगर मेरी कुर्बत इतनी ही जहर लगती है, तो फिर शादी क्यों की मुझसे? जारून ने आग उगलते लहजे में कहा था। इज़्ज़ा ने बेजारी से सर झटका था। ऐसी कोई बात नहीं है। वो गुस्से में उठ के जाने लगी, तो जारून ने गुस्से में उसका बाजू दबोचा था। पहले जो सवाल किया है, उसका जवाब दो। जारून की उंगलियां उसके बाजू में गड़ी थी। तकलीफ की शिद्दत से इज़्ज़ा की आंखों में आंसू थे। छोड़िए प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। नहीं, तुम्हारी इस नफरत का तो पता मैं लगा के रहूंगा। मुझे ये अपना वहम महसूस हो रहा था, लेकिन आज ये बात सच साबित हो गई है। कहीं किसी पुरानी आशिक की आग तो नहीं तुम्हारे सीने में, जो तुम्हारे जज्बों को दफन करके तुम्हारी शादी मुझसे कर दी गई है। याद रखना इज़्ज़ा, अगर ऐसी कोई बात हुई, तो मैं तुम्हें छोड़ने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। मुझे सिर्फ खालिश चीजें पसंद है, चाहे वो दिल हो या फिर कोई इंसान। मुनाफिकत, झूठ और बनावटी अंदाज से सख्त नफरत है मुझे। एक झटके से उसका बाजू छोड़ते गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद करता बाहर चला गया था, और इज़्ज़ा की जान निकल गई थी। जैसे वो बात जो वो जाहिर नहीं करना चाहती थी, वो जारून को पता चल गई थी। अब उसकी शादीशुदा जिंदगी दांव पे लगने वाली थी, और शायद उसकी खुशियां भी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट के रोती थी। तुमने अच्छा नहीं किया मोमिन। महज अपने ख्वाब पूरे करने के लिए तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो देर तक आंसू बहाती रही, फिर जल्दी से चेहरा साफ कर लिया। जारून ने उसे रोता हुआ देख लिया। मजीद जलील होने का खुशिया था, इसलिए रोती हुई आंखें फौरन ठंडे पानी से धो ली थी। वो गुस्से में रात के 2 बजे घर वापस आया था, लेकिन उसकी सुर्ख आंखें इज्जत पर थीं। ये महसूस करके उससे शादी करके वो खुश नहीं है, जारून के दिल को ठेस लगी थी। एक ऐसी औरत अगर बीवी बन जाए, जिसके दिल में कोई और मर्द बसता हो, उस मर्द की अना को गहरी चोट लगती है। उसके चेहरे की नफरत और बेजारी से जारून को पता चल गया था कि उसके दिल में कोई और है। वो करवट बदल के सो रहा था। हालांकि रोजाना ही उसका रवैया इज़्ज़ा के साथ बहुत ही नर्म होता था, लेकिन आज वो नरमी गायब थी। चेहरे पर सर्द तासुरात लिए सोने की कोशिश करने लगा, जबकि वो काफी देर तक जागती रही थी। अभी वो मजीद परेशानी में मुब्तला होने वाली थी, क्योंकि मोमिन की वापसी इसके लिए एक तूफान बन के आने वाली थी। इज़्ज़ा मोमिन से 3 साल छोटी थी, जबकि जारून से 8 साल। वो दोनों उसके ताया अब्बू के बच्चे थे, जबकि ये उसके जालिम चाचा की बेटी थी। चचा का इंतकाल हो गया था, यही वजह थी कि ताया अब्बू ने अपनी बेटी बनाकर पाला था। क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ 2 बेटे ही थे, मोमिन, और वो दोनों 7 पल के जवान हुए थे। जितनी बेतकल्फी उसकी मोमिन के साथ थी, उतना ही खौफ सारून का अपने दिल में रखती थी। वो एक संजीदा मिजाज नौजवान था, न ज्यादा किसी से फालतू बात करता और न ही हंसी मजाक करने का आदी था। उसका चेहरा हर वक्त सीरियस रहता, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने माँ बाप का एक फर्माबरदार बेटा था, जिसने तालीम मुकम्मल करते ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली थी। 1-2 साल नौकरी करने के बाद उसने उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया, और देखते ही देखते खुदा ने जैसे उसका हाथ पकड़ लिया था। घर में रखे पैसों की रेल पेल हो गई,
لیکن تایا نے شروع سے ہی یتیم بھتیجی اور بیوہ بھابھی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ان کی بیوی رخسانہ بیگم بھی ایک اچھے مزاج کی عورت تھی۔ وہ اپنی دیورانی طاہرہ بیگم سے کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کرتی تھی۔ یہی سوچ کر کے کہ ان کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تو عزا کی صورت میں اس کے گھر میں ایک بیٹی بھی موجود ہے، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ مومن سے محبت کرنے لگ گئی۔ اس کے خواب بڑے اونچے اونچے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ہی باہر ملک جا کے نوکری کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اسے کالج ساتھ چھوڑنے جاتا تو اس کی سہیلیاں چھیڑتی، اوہو، لگتا ہے کہ مستقبل کے جیجا جی ہیں۔ یہ سن کے وہ حیران ہوتی۔ اس کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ محسوس ہونے لگا جیسے ہی مومن اسے کالج کے گیٹ پہ لینے آتا، اسے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ کبھی وہ اس کے لیے آئس کریم لے کر آتا تو کبھی اس کی پسند کی چاٹ۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اس کا بہت ہی خیال رکھتا ہے۔ تبھی تو اپنے دل میں ایک خاص جگہ دی تھی۔ جب بھی تائی اماں کے پوشن میں وہ جاتی، اگر زارون لانچ میں بیٹھا ہوتا تو اسے دیکھ کر اسے سانپ سونگھ جاتا تھا۔ توبہ، اتنی بہت شخصیت کے انسان ہے، نہ جانا کون لڑکی ہوگی جو ان کے ساتھ شادی کرے گی۔ سر پکڑ کے روئے گی وہ، تعصب سے سوچتی۔ کبھی جو اس نے اس انسان کو ہنستے مسکراتے دیکھا ہو۔ لیکن ایک دن وہ مومن سے کہنے لگی، کیا زارون بھائی کے ہنسنے پر ٹیکس لگتا ہے؟ یہ سن کے وہ مسکرایا تھا، ان کی ساری خوش مزاجی میں نے جو لے لی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو عزا کے دل کی کلیاں کھل اٹھی تھی۔ مزاج میں واقعی ایک بڑی بات تھی۔ جب بھی اس کی سنگت میں ہوتی وہ دنیا جہان کی فکروں سے بے نیاز اس سے باتیں کرتی رہتی۔ دونوں کے درمیان کوئی وعدے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے، لیکن گھر میں کسی کو بھی اس راز کا پتہ نہیں تھا کہ مومن اور عزا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن مومن نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جب وہ دونوں لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی مومن نے تیاری سے ایک سرخ گلاب توڑا تھا اور اس کے سامنے پیش کر دیا۔ عزا کا دل دھک دھک کرنے لگا، لیکن وہ انجان بنتے ہوئے کہنے لگی، یہ کس خوشی میں؟ وہ مسکرایا تھا، یہ ہماری محبت کے نام کا، جو چھپکے سے تم اور میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عزا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مومن اس کی دل کی کیفیت جانتا ہے، وہ خاموشی سے کھڑی لب کچل رہی تھی۔ شرم و حیا کا ایک حسین تاثر اس کے چہرے پہ تھا۔ مومن دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جی نہیں، خوش فہمی ہے آپ کی، میں کوئی محبت نہیں کرتی آپ سے۔ یہ سن کے وہ ہنس پڑا تھا، اچھا، تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہے، کیا تمہیں میری آنکھوں میں وہ دکھائی نہیں دیتی؟ وہ اس کے سامنے آیا تو عزا شرماتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی۔ لیکن وہی دن تھا جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اکثر اسے لان میں بٹھا کر باتیں کرتی تھی، لیکن ایک دن جب وہ تائی اماں کے پوشن میں گئی تو لانچ میں پیٹھ موڑ کر وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ عزا کے ہاتھ میں جرنل تھا، اس نے وہی جرنل اس کے کندھے پہ دے مارا۔ مجھے یہ سوال سمجھا دو پروفیسر صاحب۔ وہ چونک کر پلٹا، لیکن عزا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ چند دن پہلے ہی اس نے اس شرٹ کو مومن کو پہنے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج وہ زارون پہن کے بیٹھا تھا۔ شاید تائی اماں دونوں کی ایک جیسے شرٹس لے کر آئی تھی۔ انہیں ہمیشہ سے یہ شوق تھا اپنے دونوں بیٹوں کو ایک جیسے کپڑے پہننے کا، اور یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ زارون نے غصے سے اسے دیکھا تھا، لیکن عزا کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وہ زارون بھائی، میں سمجھی کہ مومن ہے، کیسی حرکتیں کرتی ہو تم، چھوٹی بچی تو نہیں رہی؟ زارون کو اس کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کی چھاپ تھی۔ وہ خاموش کھڑی شرمندگی سے لال چہرہ لیے جب تائی اماں کچن سے باہر آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے زارون، کیسی باتیں کر رہی ہو بچی سے؟ میں نے منع کیا ہے نا کہ عزا کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کیا کرو، بہت ہی چھوٹے دل کی ہے وہ۔ تبھی زارون نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا جو رونے والا ہو رہا تھا۔ وہ حیران سا ہو گیا، اس نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا جو وہ اتنا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ لیکن وہ پلٹی جلدی سے اپنے پوشن میں بھاگ کر آ گئی۔ امی کچن میں اس کے لیے اسپیٹی بنا رہی تھی، لیکن وہ لانچ میں بیٹھ کر رونے لگی۔ دیکھنا، ساری زندگی کنواری رہیں گی، کوئی بھی لڑکی نہیں ملے گی انہیں، وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم اسے بولتا دیکھ کر حیران تھی، کیا ہوا تمہیں، کسے کہہ رہی ہو یہ سب؟ کسے کہوں گی، وہ ہے نا آپ کا کھڑوس بھتیجا زارون شاہ، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، مینٹل۔ بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، پتہ بھی ہے کتنا بڑا ہے وہ تم سے۔ پھر بھی امی، زارون بھائی اور مومن کی عادتوں میں کتنا فرق ہے۔ زارون بھائی کڑوے کریلے اور مومن کتنے ٹھنڈے مزاج کا انسان ہے، وہ فخر سے کہہ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا،
زارون مومن سے زیادہ سمجھدار ہے اور زیادہ فرما بردار بھی۔ بہت ہی کم عمری میں اس نے اپنے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی تھی، اس لیے اس کے اندر اتنی سخت مزاجی ہے۔ جبکہ مومن کو دیکھ لو، تعلیم مکمل کیے ہوئے اسے 2 سال ہو گئے لیکن ابھی تک نوکری نہیں ملی۔ بھائی اس کا سارا خرچہ پورا کر رہا ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے مومن کی بجائے زارون کی تعریفیں سن کر اس کا منہ بن گیا تھا، لاکھ امی کی تعریفوں کے باوجود۔ لیکن عزت کو وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ مومن اور بہت چھپ چھپ کر اکثر ہی دیر تک باتیں کرتے رہتے آنے والے مستقبل کے بارے میں۔ لیکن ایک دن وہ رازداری سے عزت سے کہہ رہا تھا، شاید زارون بھائی کو ہماری محبت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، اس کے چہرے کا ڈر دیکھ کر مومن ہنسا تھا۔ ارے تم کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ بے خوف رہو، ہمارے درمیان کوئی ظالم سماج نہیں آئے گا، کسی کو بھی ہم دونوں کے رشتے پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کے اسے اطمینان ہوا۔ محبت کے سہانے خواب دیکھتی وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی مومن کی بات پر اس کا دل کانپ کے رہ گیا جب وہ کہہ رہا تھا، میرا ارادہ ہے دبئی جانے کا، ایک دوست بھی جا رہا ہے، میں نے بھی اپنا پاسپورٹ ویزا وغیرہ جمع کروا دیا ہے، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں، لیکن تم اتنے دور کیوں جا رہے ہو؟ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ یہ سن کر مومن نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بے وقوف، کہ ساری زندگی یہی نوکری کرتا رہوں گا؟ زارین بھائی کو دیکھو، کیسے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور کامیاب بھی ہو گئے، لیکن میرے خواب ان سے بہت اونچے ہیں۔ میں دبئی میں جا کر اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، لیکن 1-2 سال کمانے کے بعد پیسے اکٹھے کروں گا، وہ بڑے منصوبے بنا رہا تھا۔ جبکہ عزت کا دل کانپ کے رہ گیا۔ اس دن تایا ابو آئے تھے ان دونوں کو مہینے کا خرچہ دینے، جب ابی نے ان سے ایک بات کہی تھی، بھائی صاحب میری عزت کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں۔ تایا ابو مسکرا دیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا رشتہ دیکھنے کی، رشتے گھر میں موجود ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ بہار آ گئی تھی۔ پھر وہ گھبرائے لہجے میں مومن سے کہنے لگی، لیکن منگنی وغیرہ تو ہمیں کروا لینی چاہیے۔ مومن تم مجھے کیا ایسے ہی چھوڑ کے جاؤ گے؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا تھا۔ فکر مت کرو بے وقوف، میں اگر اپنی منگنی کا کہوں گا تو مجھ سے بڑے زارون بھائی ہیں، بس میں اس انتظار میں ہوں کہ ان کی شادی ہو جائے، پھر اپنی بات چھیڑوں گا۔ یہ سن کر وہ بے فکر ہو گئی تھی، لیکن اس کے باہر جانے پہ خوش نہ تھی۔ مستقبل کے سہانے خواب بنتی وہ بہت دور چلی گئی تھی، لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ مومن کو باہر جانا تھا اور وہ چلا گیا، پیچھے وہ اکیلی رہ گئی۔ ابھی وہ 3rd ایئر میں تھی جب اچانک امی بیمار ہو گئی۔ انہیں سانس کا مسئلہ تو شروع سے ہی تھا، لیکن اب جو کہ سردیاں آئیں تو ان کی سانس اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی۔ رات کی اتنی بری طرح کھانسی اڑتی، سانس بکھر جاتا، سنبھلنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ تایا ابو تائی اماں دونوں ہی امی کی خیریت پوچھنے چلے آتے، لیکن اس رات اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب کسی طرح بھی ان کی کھانسی نہ رکی، بلکہ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ عزا کی چیخیں بے اختیار ہو گئی تھی، امی امی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ ننگے پاؤں تائی ابو کے پوشن میں بھاگی تھی۔ سامنے ہی زارون زینے سے نیچے آ رہا تھا، لیکن وہ ایک دم ہی اسے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھی، سامنے کے سارے منظر جیسے دھندلا گئی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ حیران تھا۔ زارون بھائی جلدی چلے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کو سانس نہیں آ رہی۔ چیختی ہوئی وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، رو رو کر آنسو پورے چہرے کو گیلا کر رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر تایا ابو تائی اماں بھی باہر آ گئی تھی۔ زارون ہی انہیں ہاسپٹل لے کر گیا۔ امی گاڑی میں، وہ پیچھے وہاں کے پاس بیٹھی تھی۔ تائی اماں اسے حوصلے دے رہی تھی، عزا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، کھانسی کی وجہ سے سانس اکھڑ گیا ہوگا، ابھی جا رہی ہے نا ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن وہ پورے راستے روتی رہی۔ پھر طاہرہ بیگم کو اندر لے جا چکے تھے اور انہیں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا، جبکہ وہ ننگے پاؤں ہاسپٹل کے بینچ پہ بیٹھی تھی۔ زارون نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ ماں کی خراب طبیعت میں اسے پاگل کر دیا تھا۔ پھر 2 گھنٹے بعد امی کو چھٹی مل گئی تھی، اب ان کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، لیکن وہ خاموش تھی، بہت کچھ سوچنے پر مجبور۔ ایک پل میں ایسے لگا کہ کل ان کی آخری رات تھی، لیکن ابھی بھی ان کی سانس چل رہی تھی۔ پاس ان کی بیٹی جس کے چہرے پر فکر و پریشانی نمایاں تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میری عزت کا کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر طاہرہ بیگم آنسو بہانے لگی تو عزت نے ان کا روتا ہوا چہرہ دیکھ لیا۔ کیا ہوا امی، کیوں پریشان ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بےتابی سے کہنے لگی، میری بچی میں ٹھیک ہوں، لیکن کل رات جو میری حالت ہو گئی تھی، ایسے لگا تھا جیسے میں زیادہ دیر نہیں رہ سکوں گی، لیکن آج زندہ بیٹھی ہوں، یقین نہیں آ رہا۔
اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا پل بھر بھروسہ نہیں۔ ان کے چہرے پر افسردگی تھی۔ اللہ نہ کرے امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں، خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے، وہ تڑپ کے کہہ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد ایک بیٹی کے سہارے تو وہ زندگی گزار رہی تھی، اور آج وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے کھڑی تھی۔ اگلے ہی دن جیٹھ جٹھانی کے دروازے پہ جہاں پہنچی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بھائی صاحب، بس میں اپنی عزت کو اپنے گھر کا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کم از کم سکون سے مر تو سکوں گی، میری روح پہچان تو نہیں رہے گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو طاہرہ، ابھی دیکھو ہٹے کٹے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ رخسانہ بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ موت چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھتی بھابھی، بس یہ تو کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کل رات جو میری حالت ہوئی تھی اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں اب کچھ نہیں جانتی، آپ میری عزت کے لیے رشتہ دیکھیں، میں اسے اپنے گھر کا کر دینا چاہتی ہوں۔ جو بھی میری جمع پونجی ہے زندگی بھر کی، میں اسے دے کر اسے گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ ہارون صاحب مسکرا دیے۔ تم بھی کمال کرتی ہو طاہرہ، میں باہر رشتے دیکھنے کی کیا بات ہے، دو دو لڑکی اس گھر میں موجود ہے، عزت ہمیشہ یہی رہے گی تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اسے اپنی بہو بنائیں گے، زارون کی بیوی۔ یہ میں نے رخسانہ نے بہت پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ طاہرہ بیگم نے آنکھوں میں تشکر لیے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ تو میری خواہش پوری کر دی بھائی صاحب، میری بیٹی ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا بات ہوگی۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر ان تینوں نے مل کر عزت اور زارون کا رشتہ پکا کر لیا تھا۔ طاہرہ بیگم کو وہ شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ خاموش طبیعت، سنجیدہ مزاج، اپنے کام سے کام رکھنے والا، پیسے کمانے کا شوقین اور بہت زیادہ محنتی۔ گھر میں تو کم ہی نظر آتا تھا، زیادہ تر اس کا وقت باہر گزرتا۔ پھر وہ فکر مندی سے ہارون صاحب سے کہنے لگی، پھر بھی بھائی صاحب آپ زارون کی رضامندی پوچھ لیجیے گا، میری بیٹی کم عمر لابالی، اسے اتنی سمجھ نہیں، جبکہ زارون سنجیدہ مزاج ہے۔ تو دونوں مسکرا دی۔ ارے تو کیا ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کو سمجھ آ جاتی ہے، ماشاء اللہ عزت میں کسی چیز کی کمی نہیں، زارون کے ساتھ اس کی جوڑی بہترین رہے گی۔ تینوں مستقبل کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ عزت گھر پہ ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن جب امی واپس آئی تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا، وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا، بہت ہی خوش لگ رہی ہے، حیرت سے ماں کو دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ بات ہی ایسی خوشی کی ہے، لیکن تجھے بتاؤں گی نہیں، وہ مسکرا رہی تھی۔ تو عزت نے خدا کا شکر ادا کیا، بس آپ رہنے ہی دیں، آپ کی مسکراہٹ ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے کچھ اور جاننا بھی نہیں ہے۔ وہ ماں کے سینے سے جا لگی تھی۔ کل جس طرح ماں کو کھونے کا احساس دل میں جاگا تھا، اس نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسے اپنی ماں سے بے انتہا محبت تھی۔ اس کی کل کائنات طاہرہ بیگم ہی تو تھی، اس لیے وہ ماں کے سینے سے لگی کافی دیر تک ان کی ممتا کی نرماہٹ محسوس کرتی رہی۔ اس اتوار کو ایک دو خاندان کے بڑے بزرگوں کو بلا کر منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، وہ اکیلی تھی سارے انتظام کرنے والی۔ ان کی عزت بے خبر تھی، وہ تو گہری نیند سوئے خواب میں مومن کے ساتھ کسی باغ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتی۔ لیکن طاہرہ بیگم نے اسے جھنجھوڑا تھا، اور جاؤ آج مہمان آ رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیسے مہمان امی؟ وہ حیران تھی، نیند سے آنکھیں بامشکل کھول رکھی تھی۔ اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی میں، اور آپ نے مجھے جگا دیا، اتنی دیر تک سونا نحوست ہوتا ہے میری بچی، آج تم وہ گلابی والا سوٹ پہن لو۔ کیوں، کیا ہوا آج ایسا؟ بتاتی کیوں نہیں آپ؟ وہ حیران سی طاہرہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ تمہاری منگنی ہے آج، تائی اماں اور تایا ابو آ رہے ہیں، انہوں نے رشتہ مانگا تھا تمہارا، اور میں نے ہاں کر دی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرم و حیا بکھر گئی تھی۔ تو کیا مومی نے ان سب کو بتا دیا ہم دونوں کے بارے میں؟ اور مجھے پتہ ہی نہیں، ابھی اس نے پرسوں ہی تو اس سے بات کی تھی، امی سے چھپ کر وہ اکثر ہی انہیں کبھی کبھار اسے فون پہ بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ دوسرے کنٹری سے اس سے رابطہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے شرماتا دیکھ کر امی نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی میری بچی کو میری فیصلوں سے انکار نہیں ہوگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی تھی، جبکہ وہ شرما رہی تھی۔ پھر بہت اچھے سے تیار ہو گئی، یہ سوچ کر کہ تایا ابو اور تائی اماں مومن کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانے آ رہی ہیں، آج وہ اس کے نام کی ہو جائے گی۔ لیکن مہمان آنے کے بعد جب وہ باہر جا کر بیٹھی اور زارون اس کے برابر میں بیٹھا، سب لوگ رسم کرنے لگے
تو وہ کچھ عجیب الجھن محسوس کر رہی تھی۔ رخسانہ بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ زارون یہ انگوٹھی پہنا دو عزا کو۔ اور جب کہ عزا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آپ ہی پہنا دے امی، اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ رخسانہ بیگم مسکرا دی، پھر انہوں نے ہی عزا کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی تھی۔ لو بھائی، آج سے تم میری زارون کی ہوئی۔ 3 مہینے بعد طاہرہ میں اپنی آخر بیٹی لے جاؤں گی۔ عزا کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مومن کی بجائے زارون سے اس کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا مومن نے اس حد تک اپنے گھر والوں کو ان کی محبت سے بے خبر رکھا ہوا تھا؟ وہ کوئی تو اشارہ دیتا اپنے ماں باپ کو، کیا کم از کم اپنے بڑے بھائی کو ہی بتا دیتا کہ آج وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اپنے چھوٹے بھائی کی محبت سے منگنی نہ کر پاتا۔ 2-4 مہینوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر رات کو سب اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اکیلی رہ گئی تھی، لیکن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ طاہرہ بیگم اکیلے ہی سب کو دیکھتی رہی۔ حالانکہ وہ بیمار تھی، لیکن بیٹی کی زندگی میں آنے والی اتنی بڑی خوشی نے انہیں جیسے پھر سے جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسے وہ کمرے میں آئی، عزا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ حیران تھی۔ مرجھایا چہرہ، روئی آنکھیں۔ امی، اچھا نہیں کیا آپ نے، مجھے زارون بھائی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ ماں سے گلہ کر رہی تھی، جبکہ اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ اتنا سلجھا ہوا سعادت مند بچہ ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، میری عزا کا نصیب بہت ہی اونچا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ کیسے ماں کو بتاتی کہ وہ زارون کو نہیں بلکہ مومن سے محبت کرتی ہے؟ آج سے نہیں، بچپن سے ہی، اور یہ محبت اس کے دل میں بہت ہی گہری جگہ پا چکی ہے۔ پھر وہ کیسے زارون کو اپنا ہمسفر کے روپ میں قبول کر سکتی تھی؟ پوری رات اسی فکر اور پریشانی میں مبتلا رہی کہ کس طرح بس ایک بار مومن سے بات ہو جائے۔ بڑی مشکل سے چھپ کر اس نے امی کے موبائل سے مومن کو کال ملائی تھی، اور اتفاق سے اس نے اٹھا لی۔ یہاں میرے دل پہ قیامت گزر رہی ہے، اور تم وہاں آرام سے بیٹھی ہو مومن؟ اس کی آنکھیں نم تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا عزا، اب میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ وعدے، وہ محبت کی باتیں، وہ سب جھوٹ تھا؟ مومن کہنے لگا، امی ابو خوش ہے رشتے سے، اور زارون بھائی بھی، شاید اسی لیے میں ان کی خوشیوں کو خاک میں ملانا نہیں چاہتا۔ دبئی کی رونقیں، وہاں کا ماحول، اور اس کا دل بدل چکا تھا۔ یہاں پر ایک سے ایک رنگینیاں تھیں، ایسے میں ویسے رنگ میں رنگتا جا رہا تھا۔ عزا نے مایوس ہو کر فون رکھ دیا۔ پھر دن تیزی سے گزرنے لگے، دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کسی بھی چیز میں حصہ لینے سے۔ مارکیٹ بھی طاہرہ بیگم اپنی ایک کزن کی بیٹی رانا کو ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ اس نے اس کے سارے کپڑے وغیرہ بنائے تھے، تیاریاں مکمل ہو گئی تھی، اور پھر وہ دن آ گیا جب مومن کی بجائے زارون کی نام کی مہندی اس کے ہاتھ میں سج گئی، لیکن اس کا دل بالکل خالی تھا کسی بھی جذبات سے۔ مہرون اور گولڈن کلر کے لہنگے میں اس کی خوبصورتی دیکھ سب لوگ حیران تھے۔ کم عمری کی معصومیت، چہرہ کا سنجیدہ پن ایک الگ ہی تاثر دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی نکاح ہوا تھا۔ وہ اپنے پوشن سے رخصت ہو کر تائی ابو کے پوشن میں آ گئی، لیکن اب زارون کے کمرے میں بیٹھی اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اتنی جلدی اس شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا آسان نہیں تھا، جبکہ وہ اسے چیڑتی بھی بہت تھی۔ اس کا سنجیدہ اور سرد مزاج عزا کے لیے ہمیشہ کوفت کا باعث بنا رہا تھا، اور دل میں کسی اور کی محبت بھری تھی تو وہ کیسے اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لیتی؟ لیکن زارون کمرے میں آیا تو بڑی نرمی سے پیش آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عزا خاموش سی بیٹھی تھی۔ زارون سمجھا کہ شاید شرم و حیا کی وجہ سے اس کے لب خاموش ہیں، لیکن سچ میں وہ آج عزا کا دلکش روپ دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ایسے میں ابو نے جب اس سے پوچھا کہ وہ عزا کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھلا کیا کہتا؟ میری اور اس کی عمر میں فرق ہے ابو، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ رخسانہ بیگم حیران تھی۔ ارے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، میں تمہارے ابو سے 10 سال چھوٹی ہوں۔ دیکھ لو ہماری زندگی تمہارے سامنے ہے، کتنی اچھی گزر رہی ہے۔ عمروں کو فرق نہیں بیٹا، بس دلوں کا ملنا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن آج اسے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اتنی کہ وہ اس کے دل میں جا بسی تھی۔ زارون اسے بہت ہی محبت سے پیش آیا تھا۔ وہ اس کی خاموشی، جھجک کو شرم و حیا پر محمول کرتا اپنی ہر خواہش پوری کرتا رہا۔ وہ ایک نوجوان اور خوبرو شخص تھا جو کسی بھی لڑکے کا خواب بن سکتا تھا، لیکن عزا کا خواب کوئی اور تھا، اور اس کی محبت بھی، لیکن اس بات سے زارون انجام تھا۔
اس کی بے نیازی اور خاموشی پہلے تو اسے شرم و حیا لگی، پھر بعد میں وہ بیزاری اور نفرت محسوس کرنے لگے۔ جب بھی وہ اس کے قریب آتا تو عزا کے چہرے پر ناقابل برداشت تاثرات سے جسے وہ کوئی نفرت انگیز وجود ہے جو اس پر مسلط کیا گیا ہے۔ وہ حیران تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں، مزاج اس کا تھوڑا سنجیدہ تھا، وہ عام لوگوں سے تھوڑا مختلف تھا، لیکن بیوی کے لیے اس کا رویہ بہت ہی اچھا تھا۔ پھر اس نے عزا کو بطور ہم سفر اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ ایسے میں کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ اسے نفرت یا بیزاری کرے؟ پھر اس رات وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جواب میں اس کی خاموشی نے اس بات پہ مہر لگا دی تھی کہ شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس کے دل میں کوئی اور بسا تھا۔ لیکن عزا کو ایسے لگا کہ زارون اس کی مومن کی محبت سے آگاہ تھا، جان بوجھ کر اس نے چھوٹے بھائی کی محبت کو اپنایا۔ یہی بات اس کے دل کو آگ لگا دیتی، اور جب بھی اس کے قریب آتا تو وہ عجیب سی ناپسندگی محسوس کرتی۔ لیکن یہ بات پتہ چلنے کے بعد کہ عزا کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، زارون کے انداز میں بہت ہی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ پہلے جیسا مہربان اور نرم رویے والا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے مزاج میں اور زیادہ اکڑ پن اور سرد مہری شامل ہو گئی تھی۔ اس دن وہ جان بوجھ کر دیر سے گھر آیا تھا۔ جب عزا کو اپنے انتظار میں جاگتے دیکھا، میاں بیوی ہونے کے باوجود ان کے رشتے میں بہت ہی اجنبیت تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ یہ فارمیلٹی کھانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میرا انتظار کرنے کی۔ صاف بتا کیوں نہیں لیتی کہ تمہارے دل میں کون ہے؟ مگر یہ بات پتہ چل گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم اس کو اپنا لینا جس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ زارون کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ اب وہ مر کر بھی مومن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شخص جس نے کوئی اسٹینڈ ہی نہیں لیا، اپنی محبت کو اتنی آسانی سے بڑے بھائی کے حوالے کر دیا، کیا وہ شخص کی خاطر اب زارون سے طلاق لے کر اس سے شادی کرے؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نظریں جھکا کر کہہ رہی تھی۔ تمہارے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میری قربت تمہیں بری لگتی ہے، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ ہمارے جیسے چہرے کے تاثرات یہی بتاتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی تھی۔ جھوٹ مت بولو عزا، مجھے تمہارے رویے سے محسوس ہو گیا ہے۔ اب میں یہ جان بوجھ کر یہ بوجھ جیسا رشتہ مزید اپنے اوپر لادنا نہیں چاہتا۔ تنفر سے کہتا وہ واش روم میں چلا گیا تھا، اور پیچھے وہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے اس کی شادی شدہ عجیب و غریب زندگی کا کیا انجام ہونا تھا۔ زارون بہت ہی خاموش رہنے لگا تھا۔ پہلے آفس سے جلدی گھر آ جاتا تھا، لیکن اب بہت دیر سے آتا۔ دیر تک تو لاؤنج میں بیٹھا رہتا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتا۔ یہ تبدیلی رخسانہ بیگم نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ تبھی اس دن جب وہ کچن میں کھانا پکا رہی تھی اور عزا ان کی مدد کر رہی تھی تو وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ میں تمہارے چہرے پر شادی کی کوئی خوشی نظر نہیں آتی ہے، نہ ہی زہرون کے چہرے پر۔ تم بھی مرجھائے مرجھائے سے لگتی ہو، اور وہ بھی اتنا سنجیدہ رہنے لگے ہو، ذرا بھی خوشی نہیں میرے بیٹے کے چہرے پر۔ میں تو سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اتنی خوبصورت اچھی لڑکی کا ساتھ پا کر اس کا مزاج بدل جائے گا، ہنسنا بولنا سیکھ جائے گا۔ شروع سے ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھا رہا ہے، لیکن شادی میں بھی اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آنی تھی۔ تمہارے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہے؟ وہ کھوجنے والی نگاہوں سے عزا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں سے وہ گھبرا گئی تھی۔ تائی اماں، وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ گھبرا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ ارے بیٹا دیکھو، وہ تھوڑا مزاج کا سخت ہے، لیکن دل کا بہت ہی اچھا ہے میرا بیٹا۔ جب تم سے شادی ہوئی تو بہت ہی خوش رہنے لگ گیا تھا، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں سمجھی کہ تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے، نہ تم کچھ بتاتی ہو اور نہ ہی وہ تو شروع سے ہی ایسا ہے، اپنے دل کی بات ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے محبت تھی۔ پھر وہ باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، اور ایک مومن ہے، بس اسے تو اپنی خواہشوں کی فکر ہے۔ پہلے شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، اس کے داخلے کے پیسے بھی ہارون نے خود جمع کر دیے، اور پھر اس کے بعد اس کی خواہش تھی دبئی جانے کی، اور دیکھ لو اسے وہاں کتنی ہوا لگ گئی کہ بھائی کی شادی میں بھی واپس نہیں آیا۔ مجبوراً ہم نے اس کے بغیر ہی شادی کر دی، تمہاری امی کی خراب طبیعت کی وجہ سے۔ ان کے لہجے میں مومن کے رویے کا دکھ تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری آنکھیں خود مومن کی راہ تک رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ واپس آ جائے گا تو اس شادی کو روک لے گا، شاید میری بجھی ہوئی آنکھیں، بے رونق چہرہ دیکھ کر اسے یقین آ جائے گا کہ میرا دل اندر سے کتنا خالی ہے، لیکن اسے اپنی محبت کے کھونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جان بوجھ کر اس نے مجھے اپنے بڑے بھائی کے لیے چھوڑا۔
رخسانہ بیگم اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی، جو کسی بھی جذبات سے خالی لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ کوئی تو بات ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان، وہ دل ہی دل میں سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ تائی اماں نے جب سے اس سے کہا تھا تب سے وہ زارون سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ہر روز جاگتی اس کا انتظار کرنے کے لیے، لیکن کھانے کے پوچھنے پر وہ اسے کوئی بھی جواب نہ دیتا۔ جب سے اس نے عزا کے چہرے پر اپنے لیے نفرت اور بیزاری دیکھی تھی تب سے اسے ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس بات پہ پریشان تھی کہ اب آنے والی زندگی میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ پلیز اپنا رویہ میرے ساتھ ٹھیک کر لیں، تائی اماں مجھے کہہ رہی تھی اس دن، اور امی نے بھی مجھے ڈانٹا تھا کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی ہو، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی۔ زارون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جس شخص کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیوی کے دل میں وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، وہ اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، تو تم ہی بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تم مجھے بتا دو، کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ جب بھی میں تمہارے قریب آتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے چہرے پر صرف بیزاری ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ صاف صاف بتا دو کہ تمہارے دل میں کون ہے، میں اپنا رویہ تبدیل کر لوں گا۔ وہ اسے کھوج رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے شادی سے انکار کر رہی تھی، انگلیاں چٹکھاتے وہ اسے بتا رہی تھی۔ زارون ایک لمحے کے لیے اسے دیکھنے لگا۔ گلابی لب کاٹتی وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ وہ بھی حیران تھا، اس نے آج تک کسی بھی لڑکی سے محبت نہیں کی تھی، لیکن جب وہ دلہن بن کر اس کے سامنے تھی، اس کا وہ خوبصورت سراپا، اس کی خاموش آنکھیں دیکھ کر وہ بے اختیار اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر یہ کیسے نہ چاہتا کہ اس کی محبت کے جواب میں محبت نہ ملے، لیکن اس کی جھکی نظریں صاف کہتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب تم اپنے دل کی بات مجھے بتا دو گی تو میرا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، میں بہت سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ اس نے سخت انداز اپنایا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ وہ کافی دیر تک جاگتی رہی۔ ایک اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، خود اپنے اور زارون کے رشتے کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب ان کی شادی کو 3 مہینے ہونے والے تھے، لیکن اس دن جب وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی، اچانک ہی کوئی بیگ تھامے اندر آیا تھا۔ سامنے کھڑی مومن کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ پورے 2 سال بعد واپس آیا تھا۔ اس کی صحت بہت ہی اچھی ہو گئی تھی، پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ بڑے پرجوش انداز میں وہ ماں کے گلے لگ رہا تھا، جبکہ وہ پیچھے ہو گئی۔ خود بخود مومن نے اسے غور کیا تھا، مرجھایا چہرہ، کسی بھی خوشی سے خالی آنکھیں۔ وہ نظریں چرا گیا۔ ابھی تک عزا اس کی محبت کے احسار میں تھی۔ اس نے مومن سے سلام دعا بھی نہ کیا اور سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس بے وفا شخص کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر تائی اماں نے اسے کہا تھا، بیٹا شام کا اچھا سا کھانا بنا لینا، چلو دونوں مل کر تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے مومن کا پسند کا کھانا بنایا تھا۔ زارون بھی چھوٹے بھائی کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بڑا ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ آج مومن واپس آ گیا تھا، اس لیے زارون کا موڈ بھی اچھا تھا، لیکن عزا کے چہرے پر اتنی ہی خاموشی تھی۔ وہ مومن کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اچانک اس کے دل میں خدشات جاگ گئی تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اگر مومن نے اپنے بڑے بھائی کو یہ بات بتا دی کہ عزا اس سے محبت کرتی تھی شادی سے پہلے، اس کے دل میں وہ نہیں بلکہ میں ہوں، تو شاید زارون اسے چھوڑنے میں 1 منٹ نہ لگائے۔ یہ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ نہ صرف اس خاندان کے درمیان بلکہ دونوں بھائیوں کے درمیان بھی نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ آج اس نے اس بے چینی اور پریشانی میں کھانا بھی نہ کھایا اور چپ چاپ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی عزا نے نگاہ اٹھائی، یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ آنے والا زارون نہیں بلکہ مومن تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ بڑی نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے پورے اعتمادی سے جواب دیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دل ہی دل میں کوستی رہی ہوگی اور بد دعائیں بھی دی ہوگی، لیکن میں کیا کروں؟ جب امی ابو نے مجھے بتایا کہ زارون بھائی اس رشتے سے خوش ہے تو میں ان سے کچھ نہ کہہ سکا، اسی وجہ سے کیونکہ ہمیشہ سے انہوں نے صرف میرے بارے میں سوچا۔ میری خواہشیں، میرے خواب پوری کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہے۔
میری خواہش تھی دبئی جانے کی، انہوں نے اپنی ساری زندگی طاقت لگا دی مجھے بھیجنے میں، اور جب مجھے پتہ چلا کہ زارون بھائی دل سے اس رشتے پہ راضی ہیں، وہ خوش ہے تم سے شادی کرنے پر، تو میں کسی سے کہہ نہ سکا کہ تمہاری شادی ان سے نہیں بلکہ مجھ سے ہونی چاہیے۔ مجھے معاف کر دینا عزا، لیکن ایک وعدہ تمہیں مجھ سے کرنا ہوگا کہ تم کبھی یہ بات زارون بھائی کو نہیں بتاؤ گی کہ میری اور تمہارے بیچ میں کوئی وعدے، کوئی عہد و پیمان کیے گئے تھے۔ وہ اسے التجا کر رہا تھا اور یہی خدشہ عزا کے دل میں تھا، لیکن اس نے جلدی سے مومن کی طرف دیکھا تھا۔ میں کیوں بتانے لگی؟ اگر میں نے یہ بات بتا دی تو وہ مجھے چھوڑنے میں ایک منٹ نہیں لگائیں گے۔ بس میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لیں، جس طرح میں نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی ہے۔ خدا کے لیے آپ میری زندگی برباد مت کرنا۔ اس نے اسے کھری کھری سنائی تھی، دو ٹوک لہجے میں کہہ کر رخ پھیر لیا تھا۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو؟ مومن کے چہرے پر دکھ تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اچانک ہی دروازہ کھلا تھا۔ آنے والا زارون تھا۔ دونوں نفوس ہونے کے باوجود بڑی خاموشی تھی۔ وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ عزا کی جان نکل گئی۔ وہ نہ جانے کیا سمجھیں گے، لیکن مومن نے بات سنبھال لی تھی۔ بھائی، آپ سے شادی کے بعد یہ کتنی چینج ہو گئی ہے، میں تو حیران ہوں۔ پہلے اتنی خاموش نہیں رہتی تھی، لیکن آپ نے اس پر بھی اپنی خاموشی کا جادو کر دیا ہے، وہ خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زارون پھیکے انداز میں مسکرایا۔ میں تو اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ خوش رہنا ہی نہیں چاہتی۔ زارون کے دل میں انہیں دیکھ کر کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اس بات پر عزت نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جو خاموش بیٹھی تھی، زارون اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے آج کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کس بات کا غم لگا ہے؟ اس کے لہجے میں سرد پن تھا۔ عزا خاموش بیٹھی تھی۔ جاؤ جا کر کھانا کھا لو۔ زارون کو اس کا احساس تھا وہ ابھی تک بھوکی ہوگی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ خود کو اس کی محبت سے روک نہیں پایا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، کھا لوں گی۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی مایوس ہو رہی تھی۔ طبیعت بھی عجیب سی بوجھل کرتی وہ لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس کا دل متلی ہوا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی اور کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ عجیب حالت میں تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیوں خود کو اتنی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی تو زارون نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بخار میں جل رہی تھی۔ وہ پریشان سا ہو گیا، تبھی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ کافی دنوں سے وہ اس کے ساتھ رویہ اپنائے ہوئے تھا، لیکن وہ ہرگز اسے کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نیم غنودگی میں اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، صبح چلی جاؤں گی۔ کروٹ بدل کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زارون نے بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اٹھ جاؤ، شاباش، دوائی لے کر آؤ، ورنہ آرام نہیں آئے گا۔ آپ ٹیبلٹ دے دیں، مجھے دراز میں پڑی ہے۔ اس نے بخار کی گولی کھائی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دیر تک اس کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ زارون کو اس سے محبت ہو گئی تھی، اتنی شدید کہ شاید وہ اب اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دیر سے سو کر اٹھی تھی، شرمندہ سے باہر آئی۔ ابھی تک بخار ہو رہا تھا، ہلکا ہلکا۔ رخسانہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ چلو بیٹا، میں تمہیں ڈاکٹر کے لے کے چلتی ہوں۔ زارون کہہ کے گیا ہے کہ رات کو تمہیں بہت ہی تیز بخار تھا۔ وہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ مومن لون میں جاگنگ کر رہا تھا۔ تائیمہ کے کہنے پر وہ چادر اوڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مومن کار ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اب وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی بھائی کی امانت ہے۔ جو بھی تھا، ہر مشرقی لڑکی کی طرح اس نے زارون کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا۔ شاید سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں ڈاکٹر کی کلینک پر چلی آئی۔ ڈاکٹر نے رخسانہ بیگم کو خوشخبری سنائی تھی۔ آپ کی بہو تو پریگننٹ ہے، انہیں 2.5 مہینے ہونے والے ہیں۔ وہ حیران تھی۔ شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے، اتنی جلدی انہیں خوشخبری مل گئی تھی۔ نہ جانے کب سے اس کے ساتھ یہ معاملات چل رہے تھے، لیکن عزت نے توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ زارون کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ انہی معاملات سے پریشان اپنے آپ پر دھیان نہ دیتی تھی، لیکن راستے میں رخسانہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی، بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، دیکھو رات کو کتنا تیز بخار ہو رہا تھا، اللہ نے ہمیں اتنی جلدی خوشخبری سنا دی۔ وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر مومن سے کہنے لگی، مبارک ہو، تم چاچو بننے والے ہو۔ وہ لب بھینچ کر خاموش رہا۔
شاید اس جیسے کم ہمت اور کمزور دل کے نوجوان کو محبت نہیں کرنی چاہیے، جو جھوٹے وعدے کر کے کسی بھی لڑکی کی آنکھوں میں خواب سجا دیتے ہیں۔ رخسانہ بیگم بہت ہی خوش تھی، پھر عزت سے کہنے لگی، شام کو زارون آئے گا تو سب سے پہلے اسے یہ خوشخبری میں سناؤں گی۔ شاید انہیں اس بات کی خوشی بھی نہ ہو، کیونکہ اب انہیں میرا وجود ناقابل برداشت لگتا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ خاموش تھی۔ پھر بخار کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی زارون آفس سے آیا، رخسانہ بیگم نے اسے یہ خوشخبری سنائی تھی، مبارک ہو باپ بننے والے ہو، اب ہنسنا بولنا شروع کر دو کیونکہ اس گھر میں کسی کی کلکاریاں گونجنے والی ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کا دل بہت ہی خوش تھا، چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ ہاں ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن اب تم نے عزا کا بہت ہی خیال رکھنا ہے۔ اتنا بخار ہو رہا تھا اسے، لیکن اب تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے۔ وہ جو پہلے جلدی سے کمرے میں بھی نہیں جاتا تھا، اس خبر کو سننے کے بعد وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا، ہاتھ لگا کر اس کی پیشانی چیک کی تو عزا کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ زارون نے نرمی سے اسے پوچھا تھا۔ جی اب بہتر ہے۔ کیا وہ سچ ہے جو امی نے بتایا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ حیران تھی۔ پھر دھیمی سی ہنسی نے اس کے لبوں کو چھوا تھا تو کچھ کہہ نہ سکی۔ زارون نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ جو بھی رویہ اپنایا اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی کسی سے اس سخت رویے سے پیش نہیں آتا، لیکن عزا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اتنی کہ شاید اب میں تمہارے بغیر رہ بھی نہ سکوں۔ لیکن جب میں تمہارے چہرے پہ نفرت اور بیزاری دیکھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ تم میرے ساتھ شادی سے خوش نہیں ہو۔ بس یہی بات مجھے غصہ دلاتی تھی۔ کیا میں تمہیں واقعی ناپسند ہوں عزا؟ عزا جلدی سے کہنے لگی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں جو کسی بھی لڑکی کی خواہش بن سکتے ہیں، اور میرا نصیب آپ کے ساتھ جڑا تھا، شاید یہ فیصلہ بہت ہی پہلے ہو گئی تھی۔ عزا نے بھی اب اپنی شادی شدہ زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ وہ ماضی کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ راز اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ اگر جو کبھی زارون کے سامنے آ جائے تو شاید ان دونوں کے راستے جدا ہو جاتے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ ابھی بے یقین تھا، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ زارون کا بچہ اس کے وجود میں جنم لے چکا تھا۔ اب یہ دو زندگی کا سوال نہیں بلکہ تین زندگیوں کا سوال تھا۔ ویسے میں اسے سمجھوتا کرنا ہی تھا، اور شاید ایک لڑکی کمپرومائز کے سہارے ہی اپنی زندگی گزارتی ہے۔ یہ سچ تھا کہ اسے زارون سے محبت نہیں تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس سے نفرت بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ دل کا ایک اچھا انسان تھا، جس طرح امید اور اس کا بچپن سے خیال رکھا تھا، اور اب بھی اس نے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والے راستے اتنے بھی مشکل نہیں ہوں گے، اور مومن کا کیا ہے، اسے بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ مرد تو ویسے ہی اپنی محبت کو بھولنے میں وقت نہیں لگاتا، پھر وہ کیوں اپنی پرانی محبت کا روگ لے کر اپنی موجودہ خوشیوں کو نظر انداز کر دے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اور زارون کی ہمراہی میں زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا تھا، وہ بڑے پیار سے اس کے بال میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی، عزا کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اب آنے والی زندگی اتنی مشکل نہ تھی، یہ سوچ کر وہ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔